बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका क्या हाल है? उम्मीद है आप मुतालिया पाकिस्तान के बारे में जो एलर्जिक थे और ये सोचते थे कि मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने का क्या फ़ायदा है, तो ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। मैंने कोशिश की है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स के जहनों से ये सवाल अब नहीं उनके जहनों में पैदा हो रहा, क्योंकि उन्हें ये जवाब मिल गया है कि मुतालिया पाकिस्तान क्यों ज़रूरी है। हमने बार बार ये कहा है और ये जुमला मैंने अक्सर बोला है कि जो कौमें अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं, अपने माजी को भूल जाती हैं, तारीख़ को कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो उन्हें याद रखे। मिट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं वो कौमें। वो ज़मीन का टुकड़ा तो बाकी रहता है, स्पेन आज भी है, लेकिन वहाँ मुसलमानों का नामो निशान नहीं है। 800 साल तक जहाँ हुकूमत रही मुसलमानों की, वो अपनी तारीख़ को, अपनी माजी को भूले तो आज तारीख़ उनको भूल चुकी है। हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं है स्पेन में मुसलमानों की कितनी अहमियत थी। सुल्तनत उस्मानिया जिसका आजकल हम मुतालिया कर रहे हैं, और खिलाफत उस्मानिया, उसको आप देखें कि कितना बड़ा उसका रकबा था, और उसकी हुकूमत और सल्तनत और खिलाफत 3 बरे आज़मों पर फैली हुई थी। ये सुल्तनत उस्मानिया आज सिकुड़ कर सिर्फ तुर्की तक रह गई है। ये क्यों हुआ? इसलिए कि हमने माजी से नहीं सीखा। अगर हम माजी से नहीं सीखेंगे तो हमारा नामो निशान भी बाकी नहीं होगा। जो इकबाल ने कहा था, दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, कहीं कहानियों में भी हमारा जिक्र नहीं होगा। ये मुल्क बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से और बड़ी जिद्दोजहद से हासिल किया गया। अगर हमारी नौजवान नस्ल हमारी माजी को नहीं पढ़ेगी और माजी को नहीं देखेगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी मजमून आप पढ़ें, आप साइंस पढ़ें तो आपको माजी में जाना पड़ता है, आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ें तो आपको माजी में जाना पड़ता है, कंप्यूटर की तारीख पढ़नी पड़ती है कि ये कंप्यूटर कैसे इसकी इब्तिदा हुई, एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट अबाकस से, और आज वो कंप्यूटर कहाँ पहुँच चुका है। इसी तरह हमारा ये मुल्क जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, इसमें हज़ार मसाइल हैं, लेकिन हमें ये मसाइल इसलिए ज़्यादा लगते हैं क्योंकि हमने बाकी मुल्कों के मसाइल को कभी देखा नहीं है। बहुत ज़्यादा मसाइल में उलझे हुए हैं। आज लबनान को देखें, आज आप गज़ा को देखें, फ़लस्तीन को देखें, आप शाम को देखें, आप मिस्र को देखें, लीबिया को देखें, आप इराक़ को देखें, ईरान को देखें, किन मुश्किलात से वो गुज़र रहे हैं। तो आज हमें ये समझना है कि ये पाकिस्तान का मुतालिया, पाकिस्तान के बारे में पढ़ना, इसकी तारीख़ के बारे में, इसके जोग्राफ़ी के बारे में, इसकी जो माशरत है, जो सियासत है, उसके बारे में पढ़ना नहायत ज़रूरी है। सिर्फ मैथ, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने से हम इस मुल्क को नहीं बचा सकते, इस मुल्क को तरक्की पर नहीं ला सकते, जब तक कि हमें ये मालूम ही ना हो कि हमारा मुल्क क्या है, इसकी वसअत कितनी है, ये माजी में किन किन मसाइल से गुज़र कर आज के इस हालत में पहुँचा है। तो मेरा ख़्याल है कि अब हमें इस बारे में बड़ा हमारा दिमाग और हमारी सोच वाज़ेह हो गई है कि हमें मुतालिया पाकिस्तान हर हाल में समझना भी है, पढ़ना भी है और इस पर अमल भी करना है। तो आज एक और मौजू जो असल में तहरीक खिलाफत की ही एक ऑफशूट थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो थी तहरीक अदम तावन। अदम का मतलब होता है इनकार, तावन, तावन करने से इनकार। एक तहरीक चली थी जिसमें हिंदुस्तान के बरसगीर पाक व हिंद के तमाम लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, जितने भी यहाँ के अवाम थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम हुकूमत बरतानिया के साथ, अंग्रेज़ों की हुकूमत के साथ कोई तावन नहीं करेंगे। ये वो दौर था जब मज़ामत अरूज पर थी, लेकिन फिर इसको ज़वाल भी आया।
تحریک خلافت ہم نے دیکھا کہ 1919 میں شروع ہوئی، تو تحریک عدم تعاون اسی کی چھتری کے نیچے 1920 میں شروع ہوئی۔ تحریک خلافت تو 1924 میں ختم ہوئی، لیکن تحریک عدم تعاون 1922 میں ختم ہو گئی۔ یہ برطانوی راج کے خلاف برصغیر کی پہلی بڑی عوامی تحریک تھی جس نے آزادی کی بنیاد رکھی۔ اس نے وہ جوش و جذبہ پیدا کیا، اس نے وہ یہاں کے رہنے والوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی، ان کے اندر وہ ریزیلینس اور وہ صبر اور استقامت پیدا کیا، جس نے آگے چل کر تحریک پاکستان کو بنیاد فراہم کی، اور وہی جو پش تھا اسی کی بنیاد پر پھر وہ جو تحریک چلی، تحریک آزادی 1940 سے لے کے 1947 تک 7 سال کے عرصے میں ایک نیا ملک وجود میں آ گیا۔ تو آج ہم تحریک عدم تعاون یعنی حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی جو تحریک تھی اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اس کا عمومی ذکر، ایک سرسری ذکر آ چکا ہے، آپ اس سے متعارف ہیں، آپ کو پتہ ہے عدم تعاون جو ہے وہ تحریک خلافت میں ایک چلی تھی۔ آج ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں۔ 1920 کا دور تھا جب خلافت تحریک عروج پر تھی اور جوش و خروش پایا جاتا تھا، اور مسلمانوں کی یہ تحریک تھی، خالصتاً مسلمانوں کی تھی، لیکن اس کے اندر 1920 میں اس کا آغاز ہوا تحریک عدم تعاون کا، اور اس کے بانی جو تھے مہاتما گاندھی تھے، جو ہندوؤں کے آئیڈیل تھے، ان کے رہنما تھے، اور ہندو بہت زیادہ ان کو پسند کرتے تھے، اور ان کی فالوئنگ ہندوؤں کے اندر بہت زیادہ تھی۔ یہ عدم تشدد کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں کرنا، کسی قسم کی کوئی آگ نہیں لگانی، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر تشدد نہیں کرنا، کوئی جلاؤ اور گھراؤ نہیں کرنا۔ تو اس تحریک عدم تعاون کا جو بنیادی مقصد تھا کہ برطانوی حکومت کے ساتھ ہر قسم کا تعلق توڑ کر اسے مفلوج کر دیا جائے اور سوراج خود مختاری حاصل کی جائے، یعنی انگریزوں کے ساتھ، جو انگریزوں کی حکومت ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہم نے نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم رکھنا، اور جب ہم ان کے ساتھ تعاون چھوڑ دیں گے تو پھر یہ حکومت مفلوج ہو جائے گی اور مجبور ہو جائے گی کہ وہ ہمیں خود مختاری دے، ہمیں آزادی دے۔ تو بنیادی مقصد تھا حکومت سے تعلق توڑ کر اس کے ساتھ تعاون کو ختم کر کے برطانیہ کے یا انگریزوں کی حکومت کو مفلوج کر دینا، تاکہ وہ مجبور ہو جائے کہ ہمیں خود مختاری دے، ہمیں آزادی دے۔ اس کے 4 ستون تھے، بیسک پلر جو تھے وہ کتنے تھے؟ 4 تھے، اور یہ ایک جامع حکمت عملی تھی، ایک طریقہ کار تھا، ایک مکمل اور جامع طریقہ کار تھا۔ بہت زیادہ تفصیل میں ہم یہاں جانے کا موقع نہیں ہے، اور ہمیں اگر آپ لوگوں کو شوق ہے تاریخ تو آپ تاریخ کی کتابوں میں اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم بہت سارے واقعات اس وقت کی کمی کی وجہ سے اور اختصار کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سے واقعات 1919 میں، جیسے جلیاں والا باغ جو ہے اس کا ایک واقعہ بہت بڑا واقعہ ہوا، جس میں امرتسر کے جلیاں والا باغ تھا، اس میں 1919 میں جس طرح گاجر و مولی کو کاٹا جاتا ہے، اس طرح وہاں پہ ایک پرامن جلسہ تھا، اور اس پر جنرل ڈائر جو ہے اس نے فائرنگ، اسٹریٹ فائر جو ہے کیے، اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ مارے گئے، اور اس طرح کے بہت سارے ایسے ظلم انہوں نے کیے۔ تحریک اس کے لیے جنگ آزادی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو ظلم کیے، پھر پہلی جنگ عظیم میں یہاں سے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے انگریزوں نے جس طرح یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ فوج میں شامل ہوں۔ بہت ساری ضمنی کہانیاں ہیں جو ہم یہاں نہیں بیان کر رہے، کبھی وقت ہوا، موقع ہوا تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو تحریک عدم تعاون کے 4 بنیادی ستون تھے، اور یہ جامع حکمت عملی تھی۔ پہلا ستون یا پہلا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ معاشی بائیکاٹ کیا جائے،
غیر ملکی سامان، کپڑا اور اس کی بنی ہوئی چیزیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، وہ استعمال نہ کیا جائے۔ جب غیر ملکی، ہم اس سے پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہاں کا جو را مٹیریل تھا، خام مال تھا، کپاس اور دیگر چیزیں جو یہاں سے سستے داموں یا مفت میں یہ لے جاتے تھے وہاں برطانیہ میں، اور اپنے کارخانوں میں وہ چیزیں بنا کر مہنگی کر کے واپس یہاں بیچتے تھے۔ یہاں کا تعلیمی نظام انہوں نے ایسا بنایا ہوا تھا کہ یہاں سے انہیں بابو ملے، یہاں سے انہیں کلرک ملے، یہاں سے انہیں سپاہی ملیں اور نچلے درجے کے کارکن کو ملے جن کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو۔ یہاں کی جو دستکاریاں تھیں، بہترین کپڑا یہاں بنتا تھا، کھڈی جو ہے یہاں کی بہت شاندار تھی، کپڑا مقامی طور پہ بہت شاندار کپڑا، ململ وغیرہ یہاں بنتی تھی اور بہت اعلیٰ پائے کی تھی، لیکن انگریزوں نے یہاں کی مقامی صنعت کو ختم کر دیا اور مقامی صنعت کاروں کو بدنام کیا اور ان کے کاموں کو گھٹیا بنا کر پیش کیا، اور نکمی قسم کے جو لوگ تھے ان کو وہ آگے لے کر آئے جن کے پاس نہ کوئی سکل تھی، نہ کوئی مہارت تھی، اور ان کا کام صرف حکم ماننا تھا۔ جو انگریز ان کو کہتے تھے اس کے وہ حکم کے پابند ہوا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں انگریزوں کی جو کپڑا ہے اور دوسری مصنوعات ہیں جو ولایت سے آتی ہیں، جو انگلینڈ سے آتی ہیں، ان کو ہم استعمال نہیں کریں گے، تو یہ انگریزوں کے لیے اور انگریزی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اسی طرح اداروں کا بھی بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا کہ ہم سرکاری اسکولوں میں، سرکاری کالجوں میں اور اسی طرح سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے، یہاں کے استاد وہاں کام نہیں کریں گے، عدالتوں میں ہمارے وکیل پیش نہیں ہوں گے، ہم اپنے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں، سرکاری جو عدالتیں ہیں یا حکومت کی جو عدالتیں ہیں ان میں نہیں لے کر جائیں گے، اور جتنی ملازمتیں ہیں، جو ملازم ہیں وہ بائیکاٹ کریں گے اور وہ اپنی جو نوکریاں ہیں، اپنی جو ملازمتیں ہیں ان سے استعفیٰ دیں گے، اور اس پہ عمل ہوا اور حکومت کو بہت بڑا دھچکا پہنچا۔ سرکاری اسکولوں سے بچے نکال لیے گئے، کالجوں سے نکال لیے گئے، یونیورسٹیوں تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا گیا، عدالتوں میں اپنے مقدمات نہیں جو ہے پیش کیے گئے، جو وکیل تھے یہاں پر وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے، اور ملازمتیں جتنی بھی سرکاری ملازمتیں تھیں ان سے لوگوں نے استعفیٰ دے دیا۔ باہمی اتحاد ہندو اور مسلمانوں کے درمیان، کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک اتحاد پیدا ہوا، ان کے درمیان ایک تعاون ہوا، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ، مسلمانوں نے تحریک خلافت کا ساتھ دیا اور ہندوؤں نے بھی ان کے ساتھ تحریک خلافت کے ساتھ وہ شامل ہوئے۔ اسی طرح یہ جو بائیکاٹ تھا اس میں مسلمان بھی جو ہے ہندوؤں کے ساتھ شامل ہو گئے، تو یہ باہمی اتحاد کا ایک خوبصورت جو ہے ایک مظاہرہ تھا۔ سیاسی نافرمانی کا بھی آغاز ہوا۔ انگریز حکومت کے دیے گئے اعزازی خطابات، جتنے جو خطابات تھے سر کے اور شمس العلماء کے اور اس طرح کے جو خطابات ملا کرتے تھے یہاں کے لوگوں کو، وہ سارے خطابات جو حکومت کی طرف سے دیے گئے تھے وہ سارے واپس کر دیے گئے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا برطانوی حکومت کے لیے۔ معاشی بائیکاٹ کیا گیا، اداروں کا بائیکاٹ کیا گیا، باہمی اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا، اور سیاسی نافرمانی جو ہے وہ بھی کی گئی، اور سارے اعزازات جو ہیں وہ واپس کر دیے گئے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ برطانوی نظام کو مسترد کر دیا گیا، اور تعلیمی اور سرکاری اداروں کا، جیسے ابھی بات ہوئی ہے، ان کا بائیکاٹ ہوا، ملازمتوں کا بائیکاٹ ہوا، ملازمتوں سے استعفے دیے گئے، عدالتی نظام کا بائیکاٹ کیا گیا، عدالتوں میں پیش ہونے اور اپنے مقدمات لے کے جانے سے مکمل گریز کیا گیا، اور ہم مقدمات نہیں لے کے جائیں گے، اور اپنے لوکل جو ہے وہاں پر ایک سسٹم بنایا گیا جس میں مقدمات وہاں دائر کیے جاتے تھے، یعنی حکومت کی جو عدالتیں تھیں، جو سرکاری عدالتیں تھیں جہاں سرکاری جج بیٹھتے تھے، ان میں اپنی کیس بھی نہیں لے کے جاتے تھے، اور ہمارے یہاں کے مسلمان بھی ان عدالتوں میں وکیل جو ہے پیش نہیں ہوتے تھے۔ خطابات واپس کر دیے گئے، ہندوستانی رہنماؤں نے انگریزوں کے جتنے دیے ہوئے اعزازی القابات تھے، سر کا خطاب تھا، شمس العلماء کا تھا، اور اسی طرح دیگر جو القابات ان کو دیے جاتے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے
وہ واپس انگریزوں کے منہ پر مار دیے گئے۔ معاشی جنگ جو ہے وہ جو پہلا اس کا ستون تھا کہ معاشی جنگ، انگریزوں کی جو چیزیں ہیں غیر ملکی اشیاء جو ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور صرف ملکی جو یہاں کے دیسی بنے ہوئے چیزیں ہیں وہ استعمال کی جائیں۔ غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانوی ساختہ کپڑا اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ استعمال نہیں کریں گی، اور انگریزوں کے جو لیے ہوئے کپڑے تھے جو یہاں بنے ہوئے نہیں تھے، جو باہر سے آتے تھے، ان سب کو جو چوک ہیں اور چوراہوں میں جلایا گیا، آگ لگا دی گئی ان انگریزوں کے کپڑوں کو، اور مقامی کپڑا جو ہے کھڈی کا بنا ہوا کپڑا وہ خاص طور پہ اس کا استعمال عام ہو گیا۔ دیسی اشیاء کو فروغ، یہاں پہ چرخہ جو ہے وہ جس کے ذریعے یہ کپڑا دیسی یہاں پہ سوتی کپڑا بنتا تھا یا دوسرا کپڑا بنتا تھا، یا کھڈی جو ہے اس کے ذریعے جو کپڑا بنتا تھا اس کو فروغ دیا گیا اور اس کپڑے کو استعمال کیا جانے لگا۔ اس طرح جو غیر ملکی کپڑا تھا جو انگریزوں کی فیکٹریوں سے بن کے آتا تھا اس کی فروخت جو ہے وہ بہت کم ہو گئی۔ عوامی طاقت اور ایک تاریخی اتحاد قائم ہوا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان۔ تحریک خلافت مسلمانوں کے مذہبی جذبات تھے خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے، جس کے بارے میں تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اور اس کے بعد کانگریس جو ہے اس نے حمایت کی تحریک خلافت کی، اور مہاتما گاندھی جو ہندوؤں کا لیڈر تھا اس کو اس باہمی اتحاد کی وجہ سے تحریک خلافت کی سرپرستی بھی اس کو دے دی گئی۔ اس طرح یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک زبردست اتحاد بنا اور ایک عوامی طاقت جو ہے اس کے اندر ایک عروج آیا، اور اس اتحاد کی وجہ سے انگریزوں کی جو جڑ ہیں انگریزی حکومت کی اور انگریزوں کے جو قدم ہیں وہ یہاں سے ہلنے لگے، اور اسی کے نتیجے میں بالآخر انہیں یہ علاقہ ہندوستان جو ہے اسے چھوڑنا پڑا۔ اس کا نقطہ عروج تھا، یعنی یہ عروج پر تھی یہ تحریک عدم تعاون، لیکن اس دوران ایک واقعہ ہوا، چوری چورا یا چورا چوری بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک جگہ تھی جہاں پر یہ جلوس گزر رہا تھا، اور فروری 1922 میں یہ اتر پردیش انڈیا میں ایک جگہ ہے، وہاں سے یہ پرامن جلوس گزر رہا تھا، تو مقامی جو پولیس ہے اس نے مزاحمت کی، اس نے روکا اس جلوس کو، اور لوگ جو ہیں وہ جوش میں آ گئے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو تھانہ ہے اس کو آگ لگا دی گئی، اور اس آگ سے جہاں مالی نقصان ہوا وہاں 22 پولیس اہلکار جو ہیں جو ظاہر یہاں کے مقامی تھے، وہ 22 لوگ جو ہیں وہ جل گئے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا، چونکہ گاندھی کا یہ نعرہ تھا کہ عدم تشدد ہوگا، ہم تشدد نہیں کریں گے، لیکن یہ ایک تشدد ہوا، اور اس تشدد کے نتیجے میں پھر گاندھی نے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی جو ہمارا بنیادی نظریہ ہے کہ یہ خالصتاً عدم تشدد، نان وائلنس کی ایک تحریک ہے، تو اس میں تشدد کیوں ہوا؟ اگرچہ کہ جلوس جو ہے اس کو روکا گیا، اور ظاہر ہے کہ جب ایک موب فوبیا ہوتا ہے، ایک موب سائیکو ہوتی ہے، جس میں جب پورا جو موب ہوتا ہے اور پورا جو ہجوم ہوتا ہے اس کی نفسیات الگ ہوتی ہے، اس کو ڈیل کرنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ چارج تھا، چونکہ بڑے جوش میں تھے لوگ، ہوش انہوں نے کھو دیا، تو جب ان کا راستہ روکا گیا اور پولیس کی طرف سے مزاحمت ہوئی تو انہوں نے پھر وہ عدم تشدد کا جو پالیسی تھی اس سے ہٹ کر تھانے کو آگ لگا دی، اور جس کے نتیجے میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی، اور وہ 22 لوگ جو ہیں وہ جل کر خاک بھی ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گاندھی نے تحریک کو فوری طور پہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا، کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ تشدد نہیں ہوگا، یہ عدم تشدد کی تحریک ہے، اب چونکہ اس میں تشدد شامل ہو گیا ہے تو اس کو بہانہ بنا کر، اس کو وجہ بنا کر تحریک کو اس وقت ختم کر دیا جب مسلمانوں کے بیشتر لیڈر جو ہیں وہ جیلوں میں تھے۔ تو یہ ایک اس کی وجہ سے ایک سیٹ بیک ہوا اس کو بھی اور تحریک خلافت کو بھی۔ تو تحریک عدم تعاون کے اس اچانک خاتمے سے اس کی حلیف جو تحریک خلافت تھی
اس کو بھی نقصان پہنچا اور اتحاد کو بھی نقصان پہنچا، اور گاندھی کے بارے میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ کیسے ایک خاص موقع پہ کالا بازی کھا جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بہت اچھی تحریک، ایک بڑی مؤثر تحریک بالآخر ختم ہو گئی، اور بغیر کسی نتیجے کے ختم۔ 1920 کا ہندوستان، ذرا تصور کریں، ایک ایسا وقت جب پورا برِ صغیر ایک زبردست سیاسی طوفان کی زد میں تھا۔ یہ کوئی عام احتجاج تو بالکل نہیں تھا، بلکہ برطانوی سلطنت کی بنیادیں ہلا دینے والا ایک زلزلہ تھا۔ اس جائزے میں ہم تحریک عدم تعاون کی بات کریں گے، جس نے تاریخ میں پہلی بار کروڑوں لوگوں کو ایک پرچم تلے جمع کر دیا۔ ہم اس بے مثال مزاحمت کے حیران کن عروج، اس کی بے پناہ طاقت، اور پھر اچانک ایک ہی جھٹکے میں اس کے ڈرامائی زوال کی مکمل کہانی جانیں گے۔ شروعات میں ہی ایک انتہائی دلچسپ تاریخی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ایک ایسی عظیم تحریک جس کی پوری بنیاد ہی مکمل طور پر عدم تشدد اور پرامن مزاحمت پر رکھی گئی تھی، وہ اپنے انجام کو آگ کے شعلوں اور ایک پرتشدد واقعے کی صورت میں کیسے پہنچی؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس پوری تاریخی کشمکش کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ آخر وہ کیا حالات تھے جنہوں نے امن کے علمبرداروں کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی ناممکن ہو گئی؟ آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، آغاز اور مقاصد۔ تو اس پوری جد و جہد کا مرکز دراصل سوراج کا تصور تھا۔ اب سوراج محض کوئی کھوکھلا سیاسی نعرہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ مکمل خود مختاری اور اپنے بل بوتے پر کھڑے ہونے کا ایک انتہائی جرأتمندانہ ہدف تھا۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ برطانوی حکومت کے ساتھ ہر قسم کا تعلق مکمل طور پر توڑ دیا جائے۔ بنیادی خیال یہ تھا کہ اگر ہندوستانی عوام انگریزی نظام کا حصہ بننے سے ہی انکار کر دیں تو وہ نظام خود بخود مفلوج ہو کر گر جائے گا۔ ہے نا کمال کی سوچ؟ اس نظریے نے عام آدمی کو یہ احساس دلایا کہ اصل طاقت حکومت کے پاس نہیں بلکہ عوام کے پاس ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، یعنی اداروں اور اشیاء کا بائیکاٹ۔ اور اس بائیکاٹ نے واقعی معاشرے کے ہر طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ سرکاری اسکول اور کالج طلباء سے بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ عدالتوں میں مکمل سناٹا ہے کیونکہ لوگوں نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ موتی لال نہرو اور سی آر داس جیسے ملک کے نامور اور مہنگے ترین وکلاء نے اپنی چلتی ہوئی پریکٹس چھوڑ دی تاکہ اس تحریک کا حصہ بن سکیں۔ ہزاروں ہندوستانیوں نے سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیے اور حکومت کی طرف سے دیے گئے اعزازی القابات تک واپس کر دیے۔ یہ سول نافرمانی کی ایک ایسی زبردست اور منظم شکل تھی جس نے برطانوی انتظامیہ کو عملی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اس مزاحمت کا ایک اور انتہائی طاقتور پہلو اس کی معاشی تبدیلی تھی۔ یہ صرف برطانوی اداروں کا بائیکاٹ نہیں تھا، بلکہ غیر ملکی سامان کا بھی مکمل بائیکاٹ تھا۔ گلی کوچوں میں برطانوی ساختہ کپڑوں کے ڈھیر لگا کر انہیں سرے عام جلایا گیا، اور اس کے مقابلے میں مقامی طور پر کھڈی سے تیار کردہ دیسی کپڑے کو قومی فخر کی علامت بنا دیا گیا۔ اس اقدام کا اثر اتنا زبردست تھا کہ اس دور میں برطانوی کپڑے کی درآمدات کی مالیت حیران کن حد تک گر گئی۔ یہ معاشی خود انحصاری کی طرف ایک ایسا وار تھا جس نے برطانوی سلطنت کی معاشی رگوں کو سیدھا نشانہ بنایا۔ یہاں سے ہم اپنے تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، جو ہے تحریک خلافت کے ساتھ اتحاد۔ ایک ایسا مضبوط اور متحد محاذ بنانے کے لیے جسے توڑنا ناممکن ہو، کانگریس نے مسلمانوں کی تحریک خلافت کی مکمل اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہونے پر بر صغیر کے مسلمانوں میں گہرے مذہبی اور جذباتی خدشات پائے جاتے تھے۔ کانگریس کی قیادت نے یہ محسوس کیا کہ ان مذہبی جذبات کا احترام کرنا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس مشترکہ دکھ اور مقصد نے برطانوی استعمار کے خلاف جاری اس جد و جہد کو ایک بالکل نئی اور بے پناہ طاقتور جہت فراہم کی۔ اور پھر گاندھی جی نے اس تحریک خلافت کے سرپرست کا کردار ادا کیا، جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا اور تاریخی پل تعمیر کر دیا۔ ان کی سرپرستی کے نتیجے میں ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس جد و جہد میں شامل ہو گئی۔ یہ واقعی وہ لمحہ تھا جب بر صغیر کی دو سب سے بڑی کمیونٹیز ایک ناقابل تسخیر قوت بن کر ابھریں۔ اس بے مثال ہندو مسلم اتحاد نے برطانوی انتظامیہ کے ایوانوں میں خوف کی لہر دوڑا دی، کیونکہ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر یہ دونوں قوتیں یوں ہی متحد رہیں تو ان کا راج زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور چوتھے حصے کی طرف، چوری چورا کا واقعہ اور تحریک کا اچانک اختتام۔ فروری 1922 میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے گویا تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ یو پی کے علاقے چوری چورا میں ایک پرامن احتجاجی جلوس گزر رہا تھا۔ اچانک پولیس کے ساتھ تصادم ہوا اور حالات تیزی سے قابو سے باہر ہو گئے۔
मुश्तिल हजूम के दबाव के सामने पुलिस एहलकार पेशपाई इख्तियार करते हुए थाने के अंदर महसूर हो गए। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को हरगिज तवक्को नहीं थी। हजूम के गुस्से ने इस कदर शिद्दत इख्तियार कर ली कि उन्होंने पूरे थाने को ही आग लगा दी, और यूं पुरअमन मुज़ाहमत का वो ज़बरदस्त बयानिया एक ही लम्हे में मुकम्मल तौर पर बिखर गया। 22 ये महज कोई हिंदसा नहीं है, बल्कि उन 22 पुलिस एहलकारों की जानों का खौफनाक नुकसान है जो इस आग में जलकर खाकिस्तर हो गए। इंसानी जानों का ये ज़िया एक इंतहाई संगीन और तल्ख हकीकत थी जो इस तहरीक के सबसे बुनियादी और मुक़द्दस उसूल यानी मुकम्मल अदम तशद्दुद के बिल्कुल बरअक्स थी। ज़रा सोचिए, जिस तहरीक को खून का एक कतरा बहाए बगैर जीतना था, वो अब तशद्दुद की इस होलनाक आग में लथपथ हो चुकी थी। तशद्दुद के इस संगीन वाक़े के फ़ौरन बाद गांधी जी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के पूरी तहरीक को फौरी तौर पर मनसूख करने का ऐलान कर दिया। उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था कि एक अदम तशद्दुद की तहरीक में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इस अचानक फैसले ने पूरे हिंदुस्तान में एक ज़लज़ला बर्पा कर दिया। जवाहरलाल नेहरू समेत कई सरकर्दा रहनुमा जो उस वक्त जेलों में कैद थे, इस फैसले पर शदीद सदमे का शिकार हुए, क्योंकि उनका मानना था कि आज़ादी तो बिल्कुल करीब थी। इस फैसले ने न सिर्फ अदम तावन तहरीक को ख़त्म किया, बल्कि इसके नतीजे में तहरीक खिलाफत को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। ये एक इंतहाई हैरानकुन और सबक आमोज़ तारीख़ी हकीकत है कि किस तरह 1920 से शुरू होने वाली सालों की मेहनत, बेमिसाल मनसूबाबंदी और पूरे मुल्क को जोड़ने वाला इत्तेहाद सिर्फ एक मकामी वाक़े की भेंट चढ़ गया। बरसों का वो पुरअमन और मुत्तहिद सफ़र जिसने बरतानवी सल्तनत की बुनियादें तक हिला दी थी, फरवरी 1922 के एक ही महीने में हैरत अंगेज़ तेज़ी से अपने अंजाम को पहुँच गया। उरूज ज़वाल का ऐसा तेज़ी से बदलता हुआ मंजर हमें तारीख़ में कम ही देखने को मिलता है। ये तमाम वाक़यात हमें एक बहुत गहरी और पेचीदा तारीख़ी सोच में मुब्तला कर देते हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है कि जब लाखों करोड़ों आवाम का हुजूम सड़कों पर हो, उनके जज्बात उरूज पर हों, तो उन्हें मुकम्मल तौर पर तशद्दुद से पाक और पुरअमन रखा जा सके? क्या इंसानी गुस्से और हुजूम की नफ्सियात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना वाकई मुमकिन है? ये वो सवाल है जो आज भी दुनिया भर की अवामी तहरीकों का पीछा कर रहा है, और जिसका जवाब ढूंढना शायद आज भी उतना ही मुश्किल है जितना एक सदी कब्ल था।